बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सिविल नाफरमानी तहरीक बनी नाफरमानी तहरीक, और जो धमकियाँ हैं बंद वरना क्रैकडाउन, ये किसकी धमकी है? मुज़ाकरात बने मजाक रात, उससे तो आप वाकिफ़ ही हैं। और सलमान के बाद शहबाज गिल की भी छुट्टी, और मुराद सईद मोस्ट वांटेड, उनको नई जिम्मेदारी सौंपने का प्रोग्राम बन गया है। कैसे, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली बात, सिविल नाफरमानी आज 16 दिसंबर हो चुकी है, और सिविल नाफरमानी का बाकायदा ऐलान नहीं हो सका। महमूद अचकज़ई ने रिक्वेस्ट की कप्तान से कि ये काम ना किया जाए, तो उसका जवाब भी नहीं आया, लेकिन नहीं हुई। अब मामलात क्या हैं? मामलात ये हैं कि गंडापुर साहब बार बार धमकियाँ दे रहे हैं, तो इस बात पर सोचा जा रहा है कि क्या उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लग सकता है। तो माहिरीन कानून कहते हैं कि आर्टिकल 5 के तहत उन्हें हल्फ उठाया सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का, और उन्होंने हल्फ उठाया कि ममलकत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। और ये तमाम सरगर्मियाँ जो हैं, तमाम धमकियाँ जो हैं, ये आर्टिकल 6 के तहत आती, क्योंकि वो बार बार जो है वफाक पर हमला भी कर रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं हम असला लेके आएंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। पहले भी इस किस्म की बढ़ के मार चुके हैं, लेकिन अब भी वो यही कह रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है? तो अता तारड़ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जनाब सीधी सीधी गल है, धमकियां करें बंद, कानून को हाथ में ना लें, वरना फिर क्रैकडाउन होगा। फिर शोर नहीं मचाना, चीखें नहीं मारनी। इसी तरह राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, जो मशीर हैं, सियासी मशीर वज़ीर आज़म के, उनका कहना यह है कि नफ़रत की सियासत ख़त्म करें। सियासत में दुश्मनी नहीं होती, सियासत में अफ़ाम व तफ़हीम होता है, रवादारी और बर्दाश्त होता है। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये तो बाज आएंगी नहीं, किसी तरह भी नहीं। इनका एजेंडा यही है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जा सके। अली अमीन गंडापुर कहते हैं ख्वाजा आसिफ को कि आपके जिस्म में लचक बड़ी है, ज़बान मुलाहिज़ा फरमाएं, इस लचक का इलाज हमें आता है और हम लचक ठीक कर देंगे। अब ये सब कुछ क्या है? दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी तो जनाब हर कीमत पर, खान का ऐलान है, खान का इशारा चाहिए। और यूसुफज़ई साहब कह रहे हैं, शौकत यूसुफज़ई, उनका दावा ये है कि इसका मौखर नहीं हो सकता फैसला। तो बाजी मौखर तो हो गया। यूसुफ शौकतज़ई साहब, आप सहाफ़ी भी हैं, MPA तो बाद में बने हैं, वज़ीर भी रहे हैं आप, तो आपको ये नहीं पता मौखर हो गई? 14 से शुरू हुई थी, सिविल नाफरमानी करेंगे करेंगे करेंगे, फिर 15 आ गई, क्योंकि यौम शोहदा मना लिया आपने 14 से 15। यौम शोहदा में भी वो मामलात नताइज नहीं निकल सके। जो कहा गया था कि पूरे पाकिस्तान में दुआया तकारीब होंगी, वो सिर्फ KPK में हुई और कहीं नहीं हुई, पूरे पाकिस्तान में नहीं हुई। तो फिर जनाब ये कहाँ है जो आप कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो मौखर नहीं हुई? तो बस फिर यही कहें कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वही कप्तान कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे मामलात हैं वो क्या है? वो मामलात यही हैं कि आज अगर देखा जाए 16 दिसंबर, तो ये पाकिस्तान के दुश्मनों को पहचानने का दिन है। 16 दिसंबर 2 दफ़ा ममलकत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर भार बन के, और आज तक वो ज़ख़म हमें पूरे नहीं हो सके। दुश्मनों ने हमारे साथ दोनों दफ़ा हाथ किया। एक दफ़ा भारतीय रियासत ने इंटरनेशनल साजिश के तहत, अपनी खुफिया एजेंसियों के तहत हमारे ईस्ट पाकिस्तान में कब्ज़ा किया, भाई को भाई से जुदा किया, हमें लड़ाया, धमकाया। और चूँकि हमारे दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में फासले बहुत थे, लिहाजा उसका उन्हें फ़ायदा उठाते हुए मुक्ति बानी और हिंदुओं की मदद से काम किया, और मोदी साहब उसका क्रेडिट भी लेते हैं, यानी कोई दो राय नहीं। तो दूसरी तरफ 16 वो था 71, तो फिर हुआ 16 दिसंबर
اور 2014 اس میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، ہمارے مستقبل پر حملہ ہوا، ہمارے نونہالوں کو خون میں نہلایا گیا، اور وہاں قربانی دیکھیں کہ اساتذہ، ملازمین اسکول کے سب مارے گئے۔ 6 دہشت گرد تھے، انکوائری ہوئی، کچھ بھی کوئی ایسی چیز نہیں نکلی جو نکلنی چاہیے تھی، جو ہونا چاہیے تھا، جو قوم کی ڈیمانڈ تھی وہ نہیں ہو سکا۔ بالکل اسی طرح جس طرح 1971 پر حمید الرحمن کمیشن بنا، رپورٹ آئی، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ 16 دسمبر جب بھی آئے گا ہم خون کے آنسو روئیں گے، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کہ بھائی سے بھائی کو کیوں جدا کیا گیا، کیا سازش ہوئی، کس طرح ہوا، کیا نہیں ہوا، یہ ساری باتیں دیکھنی پڑیں گی۔ تو آج وہ دن ہے کہ اس سے کچھ سبق سیکھا جائے۔ حکمران یا سیاستدانوں نے تو سبق نہیں سیکھا، لیکن عوام تو سیکھے، عوام کو تو بتائیں، آپ نئی نسل کو تو بتائیں یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ کس نے کیا۔ آمرانہ حکومت نے کیا، عمر ایوب صاحب کے دادا حضور نے کیا، یہ ان کی پالیسیاں تھیں، ان کی غلطیاں تھیں، ان کے معاملات تھے، اور پھر ان غلطیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام دکھایا بھارت نے کہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اور اس نے ہمیں مطلب نیچا دکھانے کے لیے سب کر دیا، توڑ دیا، 2 لخت کر دیا ملک کو۔ قائد اعظم کا پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور پھر 16 کو ہمارے ساتھ دہشت گردی ہوئی دسمبر میں، جو پشاور میں، اس میں بچے مار دیے ہمارے 134 اساتذہ بھی مارے، اور پھر ہیڈ مسٹرس کو خراج تحسین پیش کریں جو باہر نکال لی گئی تھی، لیکن پھر وہ واپس چلی گئی کہ نہیں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گا۔ سلام ہے ایسے لوگوں پر جو وطن پر اپنی جانیں نچھار کر گئے۔ تو یہ دن جو ہے ہر سال پاکستان کے دشمنوں کو پہچاننے کا دن ہے، یہ یوم سیاہ ہے، اس پہ دیکھنا پڑے گا کس نے کیا کیا اور کون کیا کر رہا ہے، اور ہمارے اپنے کون سے سہولت کار ہیں جو دشمنوں کے ساتھ مل کے ہمیں استحکام نہیں حاصل کرنے دے رہے۔ بہرحال مذاکرات، ایک طرف تو سول نافرمانی کی جو بات کی میں نے کہ وہ بنی تحریک نافرمانی، تو 2 چیزیں ہیں۔ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر چیل پروگرام ہے، سب جناب گڈی ہیں، میں اندر ہوں، باقی سب مزے مار رہے ہیں، اور ان کی بہن نے بھی کہہ دیا ہے، علیمہ خان نے بھی، میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب عمران خان کے حکم کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ نافرمانی شروع ہو گئی، سول نافرمانی تو پیچھے رہ گئی، نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے، اندر ٹکڑیوں میں بٹ گیا، لوگوں کا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی نے نہیں مانا، اوورسیز نے بھی ان کو اوکے نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں کہ مؤخر نہیں ہوئی، کہاں ہوئی؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے گڈھا پور نے کہا تھا نا کہ ہمارا احتجاج اب بھی جاری ہے، دھرنا جاری ہے، چاہے ڈی چوک میں ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ ابھی تک تو لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ لاشیں ڈھونڈتے انہیں اپنے صوبے کی لاشیں بھول گئیں جو پارا چنار میں پڑی تھی، جو 100 سے زیادہ تھی، 150 کے قریب تھی، وہاں نہیں گئے، ایک دفعہ بھی نہیں گئے، اور جرگہ کر رہے ہیں، اور جرگے سے بھی کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا، اپنے صوبے کے ریٹ قائم کرنے میں ناکام ہے۔ گورنر کے پی کے فیصل کنڈی نے اے پی سی بلائی، 13-14 جماعتیں اس میں شامل ہوئی، اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوئی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ خود سوچیں، میں تو کچھ بھی کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ کیا ہے؟ اچھا، مذاکرات گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات، بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں، دوسرے ہیں سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ بھی کہہ رہے تھے مذاکرات۔ پھر اسد قیصر صاحب نے باغبا کے اسپیکر سے ملاقات کی، اور مذاکرات، حکومت نے تو ٹیم ہی نہیں بنائی۔ تو یہ مذاکرات کا رولا جو ہے یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ اب، ورنہ تو آپ کہتے تھے طاقتوروں سے کریں گے، باقی نہیں کریں گے، سیاستدانوں سے نہیں کریں گے، اب وہ سیاستدانوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت ابھی تک اپنی اتحادی پارٹی سے مشاورت کر رہی ہے، اسے ٹیم ہی نہیں بنائی، تو بھائی مذاکرات ہو گئے، نکرے لگ گئے، اور مذاکرات بن گئے مذاکرات۔ وہ جو ٹی وی پروگرام ہے نا مذاکرات عمران اشرف کا، بالکل بھائی اسی طرح ہنگامہ آ رہی ہے، نس پاج جیسے وہ اپنی پاور دکھاتا ہے نا بڑا، کہ میں اسی طرح یہ کام بھی کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ ادھر ادھر، یہ وہ، رزلٹ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ معاملات ہیں۔ تو پھر اگلی بات ہے کہ سلمان احمد گلوکار جو ہیں، انہوں نے بی بی کے خلاف، یعنی بشرا بی بی کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی۔ تو پھر مریم جو ہیں وٹو، ان کی بہن، انہوں نے بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا، اور وہ جو ان کی بی بی کی جو ترجمان ہے مشال یوسف جی، انہوں نے بھی لیا۔ لیکن کپتان نے تو صاف ہی کرتا نا کہ جائے ان کو بتا دے آج سے آپ کا ہمارا رابطہ ختم، بس فارغ ہیں آپ۔
تو وہاں سلمان صاحب جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ اسے نہ پارٹی لفٹ کرا رہی ہے نہ لوگ لفٹ کرا رہے ہیں۔ دوسری طرف شہباز گل صاحب رندہ وہ جٹ دا رندہ جڑا پھیرتے سن، ان پہ بھی رندہ پھر گیا۔ جس طرح کی انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اپنا ڈالر کمانے کے لیے اپنے ٹویٹ کیے، اس سے بھی نالا ہیں کپتان، اور انہوں نے بھی کہا بھائی انہوں بھی چھٹی کرو، اس کی بھی چھٹی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں آخری مراد سعید کی لاٹری نکل رہی ہے، موسٹ وانٹیڈ۔ کے میں یہ خبریں عام ہیں کہ مراد سعید جو ہے سوابی میں اسد قیصر کے ساتھ دیکھے گئے، پھر کہاں گئے، پھر یہ بھی خبر وہاں پہ ہے، پشاور کی فضا جو ہے وہ چغلی کھا رہی ہے کہ مراد سعید چند دنوں میں پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کرائیں گے اور اس کے بعد منظر عام پر آ جائیں گے، اور منظر عام پر آئیں گے تو پھر یہ خطرہ ہوگا گنڈا پور صاحب کے لیے کہ ان کی چھٹی کا فیصلہ ہو گیا اور مراد سعید کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، ان کو چیف منسٹر بنایا جائے گا اور کوئی سیٹ خالی کر کے صوبائی الیکشن کرا لیا جائے گا 3 ماہ میں۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ انٹرنیشنلی مسئلہ، کیونکہ وہ موسٹ وانٹیڈ ہیں، ان کے خلاف جو بھی کارروائی کریں گے اس کو مسئلہ بنے گا عالمی سطح پر، اور دنیا کو بتایا جائے گا ساڑھے میں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور پھر ان کا ایک نمائندہ بھی آ گیا، وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خصوصی ایلچی نامزد کیا ہے نا، وہ رچرڈ گرینل ایسا نام ہے ان کا، تو وہ بھی ان کا اس پہ بھی مبارکبادیں چل رہی ہیں، پیغامات ہو رہے ہیں کہ اب وہ آ گیا ہی بڑا۔ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ ہم پرست ہیں، ہم جنس پرست ہیں، وہ پہلے بھی وہ مشیر بھی کہیں رہ چکے ہیں، پہلے بھی ایلچی رہ چکے ہیں ٹرمپ کے پرانے دور میں، پھر سفیر بھی وہ رہے ہیں، اور انہوں نے چند دن پہلے عمران خان کے رہائی کے لیے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا یا ری ٹویٹ کیا تھا، کچھ کیا تھا، اس پر بڑی خوش ہے پی ٹی آئی کے۔ اب ان کو مسائل پاکستان میں حل کرنے ہیں، یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ پہ دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ کے مشیروں پہ دیکھ رہے ہیں، تو معاملات گڑبڑ ہیں۔ تو مراد سعید کا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو لایا جائے سامنے اور ان کو عدالت سے ریلیف دلایا جائے، پھر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے سیٹ بنا کے، یعنی صوبائی سیٹ جتا کے، اور وزیر اعلیٰ کے جب خلاف ہو کارروائی تو پھر دنیا میں شور مچایا جائے کہ دیکھو ساڑھا کیڈا ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، مملکت کے آئین و قانون کی خلاف ورزی، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس کے ساتھ جناب زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ نیا کورس آنے والا ہے، لیکن بھائی کوئی نہیں پوچھ رہا کہ سول نافرمانی کی تحریک کہاں گئی، اور یہ لوگوں نے جو کپتان جس کی ایک جماعت ہے تحریک انصاف، بغیر کپتان کے کوئی نہیں، اور پاکستان کے سیاست میں بغیر عمران کی کوئی سیاست نہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ آپ اختلاف کریں، آپ اتفاق کریں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ بانی کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا کیا ہوگی، یا سول نافرمانی جو ہے وہ کیوں مؤخر ہوئی۔ یوسف زئی کہے جا رہے ہیں، شوکت یوسف زئی صاحب کہ نہیں جی کوئی مؤخر نہیں ہوئی، گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ کپتان کا پیغام آخری پیغام، لڑ مریں گے، کٹ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن بھائیو تحریک ہے کہ تھے، یہ بھی تو دسنا پڑے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔